वेलकम बैक नाजरीन। डेरा इस्माइल खान में होने वाले दहशत गर्दी के हमले की जिम्मेदारी तहरीके जहाद पाकिस्तानी नामी तंजीम ने कबूल की है। इससे पहले तहरीके जहाद पाकिस्तानी ने इस साल जुलाई में बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के जो है बेसेस उन पर होने वाले हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की थी, और उन्होंने जो मियाँ वाली एयरबेस अटैक है वो भी उन्होंने कबूल की थी, उसकी जिम्मेदारी भी। डेरा इस्माइल खान में होने वाले हमले में 23 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए, जो अपनी तर्ज का इस साल का सबसे बड़ा हमला था। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा तवातर से कर रहा है। डेरा इस्माइल खान हमले के बाद पाकिस्तान ने अफ़गान एम्बेसी के नाज़्मे अल-अमूर को जो है दफ्तर ख़ारजा तलब करके पाकिस्तान में दहशत गर्दी को हवा देने वाली अस्करियत पसंद तंजीमों के ख़िलाफ़ फ़ौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा किया है। जबकि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान इस हमले की तहकीकात करेगा, मगर ये जो मामला है, हर मामले को वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाना चाहिए और पाकिस्तान को अपनी सलामती पर भी तवज्जो देनी चाहिए। डेरा इस्माइल खान में होने वाले हमले में मुलव्वस 4 खुदकुश हमले आवर जो हैं उनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, स्वात और मर्दान के इजला से था। तो क्या सारी दहशत गर्दी की जड़ अफ़गानिस्तान में है या पाकिस्तान को अपने अंदर से भी इस नासूर को ख़त्म करना होगा? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अफ़गान अमूर ताहिर खान साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे जो जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान से रिपोर्टिंग करते हैं, फ़ारूक मसूद साहब। ताहिर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले डेरा इस्माइल खान वज़ीरिस्तान की तरफ रुख करें, उनसे पूछते हैं। जी फ़ारूक मसूद साहब, मुझे ये बताइए कि 100 किलोग्राम एक्सप्लोसिव जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, तो जाहिर है इनको कहीं रखा गया होगा। यहाँ पे इनके डेरा इस्माइल खान जो है वो बॉर्डर के इतने करीब भी नहीं है, यहाँ पे इनके ठिकाने होंगे। पुलिस आपको क्या बता रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके बारे में क्या बता रही है? और ये जो नया ग्रुप है इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये टीपू गुल और गंदापुर ग्रुप का गठजोड़ है और उन्होंने पहले से तहैया किया हुआ था कि डेरा इस्माइल खान और लकी मरवत के अंदर वो कार्रवाइयाँ करेंगे। देखिए ये जो वाकया हुआ ये डेरा इस्माइल खान से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर जनूब में ये मेन शाहराह है जो डेरा इस्माइल खान और बलूचिस्तान का जोब के इलाके को मिलाता है। यहाँ पे तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे एक गांव है द्राबन कला। वहां पे ये एक गुंजान आबाद जगह थी जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कंपाउंड था, उसमें ये हमला हुआ है। इसमें 23 आप जैसे कि आपने कहा 23 जो फौजी जवान है वो इसमें शहीद हुए, जबकि 31 जायद जो है वो उसमें जख्मी हुए। इसमें जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था, जो वहां पे मौजूद बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार है उनसे जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 100 से 120 किलोग्राम जो है बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया था। आज मैं खुद वहां मेरा जाना हुआ, जो मैंने देखा तो वहां पे जो आसपास के घर हैं या दुकानें हैं या जो कोई भी इमारतें हैं वो तकरीबन जो है वो क्रैक हो चुकी है, उसको बहुत काफी जोरदार धमाका था। और जहां तक आपने बात की कि क्या कहते हैं कि कहां पे ये एक्सप्लोसिव जो है वो रखा गया था, तो इस हवाले से फिलहाल पुलिस की जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। अब तक इस हवाले से कोई हतमी जो है इन्होंने वो तस्दीक नहीं की कि ये कहां पे रखा गया। अच्छा ताहिर साहब, मुझे ये कुछ तहरीके जहाद पाकिस्तान के बारे में बताएं। लोग कई कहते हैं कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान की शाख है, क्या ये दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने की। तहरीक जहाद पाकिस्तान के नाम से जो एक नई तंजीम का कहा जा रहा है, मुझे याद है कि 23 या 26 फरवरी को, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ हूँ, लेकिन फरवरी में एक मैसेज सुबह सुबह मुझे भी आया था और उसमें यही कहा गया था कि एक नई इसी ग्रुप का मतलब है कि ये ग्रुप शुरू हुआ है। और फिर साथ ही एक चमन में एक फौजी एहलकार पर हमले की उसने भी जिम्मेवारी कबूल की। मैंने उससे पूछा कि आप कौन लोग हैं, लेकिन बहरहाल वो एक रिवायती बातें कर रहा था कि जी देवबंद के उलमा से हम वो है। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इसको एक अलग ग्रुप बिल्कुल भी नहीं समझते। अच्छा। और यही कहते हैं कि ये टीटीपी ही है, लेकिन वो कभी कभी जब बड़ा हमला होता है तो अफगान तालिबान पे
جو پہلے سے کافی سارا ایک دباؤ ہے پاکستان کا وہ ذرا زیادہ نہ بڑھے، یہی ایک یہاں ایک سوچ ہے۔ دوسری ایک دلچسپ بات تو ہے کہ تحریک جہاد پاکستان کا نہ کسی امیر کی تصویر آئی ہے، نہ اس کے کسی نائب امیر کی تصویر یا آواز آئی ہے، نہ اس کے کوئی سیکرٹری جنرل کی، نہ ان کے شورا کی، نہ ان کے ترجمان کی۔ تو بہرحال یہ وہ ہے، تو حالانکہ تحریک طالبان تسلیم نہیں کرتی کہ یہ ان کا حصہ ہے یا ان کے لوگ ہیں، لیکن میرے خیال میں، اور ویسے بھی ایک عجیب سی بات ہے، ایک نیا گروپ جو ہے، چلو مان لیا اب وہ کہتے ہیں ہم ایک نیا گروپ ہے، ایک نیا گروپ کیسے اتنے بڑے بڑے حملے کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس لوگ کہاں سے آ گئے، ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آ گئے، وہ کہاں پہ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو لہٰذا اس کے بارے میں بڑے شکوک ہے، اور میرا ذہن تو بالکل بھی نہیں مانتا کہ یہ کوئی الگ تنظیم ہے، البتہ نام بالکل استعمال ہوتا ہے۔ مگر اس کے اندر اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ان کی جو جڑیں ہیں وہ کیا واقعی میں افغانستان میں ہیں، یا یہاں پہ بھی ان کے سلیپر سیلز اس حد تک پھیل چکے ہیں کہ بہت بڑا خطرہ جو ہے ہمارے سامنے منڈلا رہا ہے، مگر شاید ہم اس کی طرف دیکھ نہیں رہے۔ وقفہ لیتے، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جو ڈیرہ اسماعیل خان میں حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فاروق صاحب، آپ چونکہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد حملہ ہوا جس کے اندر سوسائڈ بامبرز انوالو تھے، وہ لکی ڈیرہ اسماعیل خان، سپات اور مردان کی ڈسٹرکٹ سے آئے تھے۔ تو آپ کو پولیس والے یا ماضی میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سلیپر سیلز تھے؟ چونکہ یہ جو انہوں نے اٹیکس کیے ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں ہی ہوئے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ بلوچستان کی سرحد بہت قریب ہے یہاں سے، پھر میاں والی پنجاب میں بھی ہوئے ہیں۔ تو ان کی جو ٹینٹیکلز ہیں صرف خیبر پختونخوا بلوچستان میں نہیں، پنجاب میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ جی، جو ان کے جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت اور ساؤتھ وزیرستان ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ان کی موجودگی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مختلف اوقات میں اس قسم کے حملے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی چونکہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت جدید قسم کا افغانستان میں امریکن فوجیوں کے جانے کے بعد وہاں سے مختلف قسم کا جدید اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس آیا ہے، اور اس ریسنٹلی یہ جو ابھی اٹیک ہوا ہے جس نے ذمہ داری قبول کی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے تھرمل گن جو ہے وہ یوز کیے ہیں۔ تو وہ ابھی 2-2 3-3 یا 4-4 کی شکل میں یہ لوگ جو ہے یہ سلیپر سیلز ہیں موجود ہوتے ہیں، اور یہ مختلف ایریاز میں جا کے مختلف اس پہ اٹیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو سیکیورٹی فورسز کو اس حوالے سے جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ طاہر صاحب، بات یہ جس طرح کہ فاروق مسعود صاحب بتا رہے ہیں، مگر دا تھنگ از کہ ابھی تک جو حملے ہیں وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو پچھلا 1 سال گزرا ہے اور اب ہم سال کے بالکل آخر میں ہیں، وہ سب سے خونی سال تھا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان جو ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ درست ہے؟ نہیں، مذاکرات کا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ماحول میں مذاکرات ہوں گے۔ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ کل سے ایک بات چل رہی ہے، میں نے خود افغانستان میں پوچھا، 2-3 لوگوں سے پوچھا، ایسی کوئی چیز کسی نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی، اور میرے خیال میں اس ماحول میں تو ممکن بھی نہیں ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کیونکہ اس میں لکھا گیا ہے کہ افغان طالبان کی اس میں میڈییشن میں ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان اسی ان حالات میں وہ اس کے لیے وہ پاکستان کو آنے کی تیار نہیں ہے۔ آپ جو بار بار سوال کر رہی ہے نا اس سے فاروق سے، یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ میں اگر اتنا زیادہ مواد ہے تو کہاں رکھا ہوگا، ٹرک میں ڈالا ہوگا، گاڑی میں ڈال یہ سامان، پھر وہاں پہنچانا، اور پھر جب فوج کا بیان ہے ICR کا 27 لوگوں کے مارنے کا، تو 6 ایک جگہ پہ، باقی کل دوسرا حملہ جو ہوا کراچی میں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیلنج تو بڑھ گئی ہے تمام اداروں کے لیے کہ کیسے لوگ جمع ہوتے ہیں، کیسے لوگ اتنا مواد وہ منتقل کر لیتے ہیں، کیسے وہ حملے کرتے ہیں، اور ان کا جو سٹائل ہے، جو کل جس طرح کے افغان طالبان کا جنگ کے دوران جب وہ شہر میں حملے کرتے تھے، بالکل یہی سٹائل تھا کہ پہلے ایک ٹرک سے یا ایک گاڑی سے وہ گیٹ پہ حملہ کرتے تھے اور بعد میں وہ کسی بلڈنگ میں داخل ہوتے تھے۔ چیلنج بڑھ گئی ہے، اب تھوڑا سا ہمیں ریویو بھی کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے،
اور یہی تو ذبیح اللہ مجاہد نے آج کہا ہے. نہیں بالکل طاہر صاحب، آج جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں اپنا بھی ازالہ تھوڑا کرنا پڑے گا، اور آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ نے بتایا کہ افغان طالبان بھی اسی طرح حملہ کرتے تھے جس طرح ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں واردات دیکھی کہ انہوں نے پہلے ایکسپلوسو لیڈن کار اندر گھسائی اور پھر اس کے بعد جو ہے حملہ آور اندر گئے. مگر اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو ماضی کی غلطیاں اس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ دہشت گردی بھگتنی پڑی. کیا کہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارا ایک جو پوزیشن ہم نے حاصل کیا تھا کہ دنیا میں آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان نے اپنے ہاں ایٹ لیسٹ دہشت گردوں کا بیک بون توڑا. ہم نے پتہ نہیں کیسے اور کیوں ان کو عوام سے پوچھے بغیر، پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر نہ صرف دہشت گرد تنظیموں سے بات چیت ہوئی، مگر ساتھ ساتھ ان میں وہ لوگ جو سنگین دہشت گردی کے حملے میں ملوث تھے ان کو بھی جیل سے نکالا. بلکہ ہم نے دعوت دیا کہ آپ آئے، اسی قبائلی علاقے میں رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے، احتساب ہو، ملک اور قوم کو بتایا جائے، ان شہیدوں کو بتایا جائے، اے پی ایس کے شہداء کو بتایا جائے کہ ان کے خون پہ سودا کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا. طاہر صاحب پتہ نہیں حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر یہ بتائیے کہ جو ہماری ماضی کی پالیسیز تھیں جس کے تحت خفیہ مذاکرات ہوئے اور جو ہارڈن کرمنل جسے کہتے ہیں جیٹ بلیک ٹیررسٹ ان کو چھوڑا گیا، یہ بھی بتایا جاتا ہے کچھ اسلحہ بھی ان کو دیا گیا، کیا وہ درست پالیسی تھی اور یا اسی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا؟ میں ویسے سیاسی جو ہمارے رہنما ہیں ان کے بیانات پہ بالکل بھی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات آپ کو ضرور کہوں گا کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو میں صحافی تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کریں نہ کریں، لیکن صرف یہی درخواست تو کر سکتا ہوں کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے حقائق کو نہ چھپائیں. مجھے یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی میں بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک نشست کابل میں ہوئی تھی. میں خود اس کا اس لیے گواہ ہوں کہ مجھے بلاول بھٹو کا بیان یاد ہے کہ جب اس نے گلہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے، اور غالباً 5 جولائی کو یہ بیان آیا تھا، اور 6 جولائی کو یہ گزشتہ سال بڑی عید سے پہلے کابل میں ایک نشست ہوئی تھی. میں اتفاق سے کابل میں تھا، میں اس کے لیے نہیں گیا تھا، اس دن میں نے واپسی تھی، میں کسی اور کام کے لیے گیا. خونزادہ چٹان صاحب گئے تھے. جی میں آپ کو بتا دیں، وہ تو ذرا پہلے گئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریاست کا فیصلہ تھا، اس میں جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض امین جو کور کمانڈر اس وقت پشاور کے تھے، وہ ریاست اور پارلیمنٹ میں کل بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان آ جائے، کل بھی اس کا بیان آیا تھا، کل یا پرسوں جب وہ وزارت داخلہ میں تصاویر تھی سیاسی جو مطلب ہے کہ اس کی والدہ صاحبہ کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے نیچے کمنٹ میں لکھا تھا، میں نے کمنٹ دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جنرل باجوہ بھی آئے تھے اور جنرل فیض بھی آئے تھے اور ان پوری بھی دی گئی. تو مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر سیاسی مقاصد کے لیے ہم حقائق کو چھپائیں گے، میرے خیال میں یہ وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وقت فیصلہ تھا مذاکرات کا، اب فیصلہ ہے مذاکرات نہ کرنے کا، وہ ریاستی ادارے سیاسی حکومتیں فیصلہ ہے. لیکن ایک بات اور، یہ بار بار کہتے ہیں کہ لوگ رہا ہوئے ہیں، نام بھی بتا دیں نا، نام بھی بتا دیں. جو 2 لوگ نام آتے رہے، مسلم خان کا، محمود خان کا، وہ رہا نہیں ہوئے، وہ بالکل رہا نہیں ہوئے. ہاں فیصلہ ہوا تھا، فیصلہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ بس وہ رہا ہو جائیں گے اور وہ مزے کر. ہاں غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے کہ غلطیوں کا بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن کم از کم ہمیں پاکستان میں کو دیکھنا چاہیے. ہمیں سیاست تو ہوتی رہے گی اور سیاست ہونی بھی چاہیے. اور میں تو خود کہتا ہوں کہ ان معاملات میں پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے. یعنی کہ جو ہے نا زیادہ میرے خیال میں سیاسی قیادت اچھے طریقے سے معاملات کو حل بھی کر سکتے ہیں، وہ دیکھ بھی کر سکتے ہیں، وہ نزاکتوں کو بھی سمجھتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. فاروق مسعود صاحب، آپ نے بھی براہ راست جو ہے ہمیں وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ نے جو ہے ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین، یہاں پہ جس طرح طاہر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے واقعی میں حساب کرنا ہے اور واقعی میں اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو پھر منتخب نمائندوں نے ہی کرنی ہے. تو اسی لیے الیکشنز جو ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ نے دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.